आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बल्दियाती इंतखाबात में इंतजामिया का किरदार, और अगर नून लीग बमुकाबला नून लीग है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ने 20 कत्ल किए हैं, ये मेरे पास है मुल्ज़िमों का बयान। मुद्दई के या गवाह के किसी एक बंदे के बयान पे आप किसी को मुल्ज़िम नहीं ठहरा सकते। कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के बेपनाह इसरार और पीछे हटने के बाद पंजाब और सिंध की जमहूरी क़यादतें बुनियादी जमहूरियत की जानिब कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो गई हैं और पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कल हो रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इन बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में इतने बल दिए गए हैं कि सियासी जमातें बिलखुसूस नून लीग के तमाम कसबल निकल गए हैं और नतीजा ये निकला कि कोई शेर के निशान पर खड़ा हो गया और कोई शेर का शैदाई नून लीगी मायूस होकर शेर के सामने ही खड़ा हो गया। यानी जीत भी नून लीग की और हार भी नून लीग की। रह गई तहरीक इंसाफ। तो कहा जा रहा है कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की गिनती 2 के बाद और पीपल्स पार्टी की इसके बाद शुरू होती है। अभी तो ये सब बातें अंदाजे हैं, हो सकता है कि गलत भी हो, बदल भी जाएं, क्योंकि हार जीत का असल इम्तिहान इलेक्शन डे ही होता है। बहरहाल कल देखना यह है कि किस पार्टी की तंजीम लोकल लेवल पर ज्यादा एक्टिव है, किसकी वर्किंग अवाम में ज्यादा है, किस पर अवाम का एतमाद ज्यादा है, गली महल्ले की सियासत का हुनर किस पार्टी के पास है। क्या पाकिस्तान की क़यादत का बोझ संभालने का दावा करने वाली जमातों के पास अवाम के छोटे छोटे मसाइल का इदराक है और सिर्फ इदराक ही है? क्या इनके पास इन मसाइल का हल भी है या सब ने बिरादरियों, बड़े नामों, मैदान सियासत के खिलाड़ियों और उनके रिश्तेदारों पर भरोसा किया है? अब एक मसला है और बहुत पुराना है। कप्तान कहते हैं कि नून लीग के होते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। इस मसले की तरह सवाल भी पुराना है कि तहरीक इंसाफ की नज़र में साफ और शफाफ इंतखाबात तहरीक इंसाफ की जीत से ही क्यों मशरूत हैं? क्या नून लीग कभी भी साफ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में जीत नहीं सकती? इस बारे में हम प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पीपल्स पार्टी अगर पुरुमीद है तो इसकी वजह क्या हो सकती है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से हमें तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, MQM से हमारे साथ मियां अतीक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कयूम सुमरो साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। तलाल चौधरी साहब आपसे शुरू करते हैं। कल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट 2 पोजीशंस हैं ना वो मुस्लिम लीग नून के लोगों की ही और जो इंडिपेंडेंट हैं, जो खड़े हुए हैं, उन लोगों की ही होंगी। वो जो जिनको आपने टिकट नहीं दिया, जो आपसे नाराज़ होकर ये बाल्टी और हीरा और फूल और जैसे निशानात पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तिलाफात थे अब वो खुलकर सामने आ गए हैं या आ रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये इख्तिलाफ की बात नहीं है। ये जब सबसे पहले जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई भी पार्टी इलेक्शन हो, उसमें जो टिकट की जिसकी मांग हो वहाँ से पता चल जाता है कि लोग इस वक्त क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हर उम्मीदवारान तब भी पार्टियों से रजू करते हैं जब उन्हें पता होता है कि ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है, किन को लोग मुंतखब करना चाह रहे हैं। हमारे पास एक हल्के में एवरेज कोई 3, 3.5 से ज्यादा 4 के करीब कैंडिडेट थे एवरेज, 10 भी थे, 2 भी थे, एक भी था कहीं। अब उनमें से बहुत सारी जगहों पर तकरीबन 75-80% 12 अजला में हमने टिकटें डिस्ट्रीब्यूट की हैं। बाकी जो 20-25% है वहाँ पर हम टिकट इसलिए नहीं दे सके, और ये हमने तकरीबन, यानी ये तो नहीं मैं कह रहा कि 100%, लेकिन ये हमने ये यकीन किया है कि अगर हम वहाँ उसे ओपन छोड़ेंगे तो वहाँ कोई दूसरी पार्टी कामयाब ना हो सके। हमारे ही उम्मीदवारान आपस में मुकाबला कर रहे हैं और उनमें से जो भी जीतेगा, और उसमें से एक और जो अहम बात है कि वो तमाम उम्मीदवार जहाँ हमने ओपन छोड़ा है उन लोगों ने दरखास्त फॉर्म जो है वो हमारे
हमें फिल करके दिए हुए हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं वो हमसे। ठीक है। तो बाकी टिकट ना देने की क्या दो वजूहात हैं, हो सकती हैं? एक तो ये कि ये जो टिकट है ये जीत का परवाना है कि जिसको दे दिया वो जीते गई, इसलिए आपने लोगों को कुछ को नहीं दिया और वो आपसे नाराज भी हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इतनी ही सिंपल बातें हैं जितना आप बता रहे हैं कि एक तरीकेकार होता है, तो फिर ये इख्तिलाफात की जो बातें हो रही हैं ये क्यों सामने आ गई? फिर देखिए, आपने अभी इंट्रो में भी फैसलाबाद के हवाले से, देखिए फैसलाबाद के हवाले से मीडिया के लिए या किसी और शहर के लिए शायद ये न्यूज हो, लेकिन फैसलाबाद के लिए ये न्यूज नहीं है। अजीब बात नहीं? फैसलाबाद में अजीब बात तो ये है कि ये बहुत बुरी बात है कि ये मीडिया पर आया है। मैं इस पे खुद मानता हूँ, ये कंडेम करने वाली बात। फैसलाबाद वालों को ये पता है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कत्ल किए? नहीं, ये बात नहीं ना, मैं इख्तलाफ की बात कर रहा हूँ ना। वो जब इख्तिलाफात नहीं है, बातें सामने आ रही हैं। देखे ना, ये इख्तलाफ में ये कोई इल्जाम लगाने से कोई सच साबित करना वो बड़ा एक सर इख्तिलाफात होते हैं तभी तो बातें सामने आती हैं। मैं उसी पे देखे ना, ये आपकी ये इख्तलाफ बहुत पुराना है और ये है, मगर क्या दोनों को कि लीडरशिप एक लीडरशिप से साथ काम करते हैं, और ये जो जितनी उसके बावजूद लीडरशिप मना कर रही है, शहबाज शरीफ साहब के समझाने के बावजूद भी बातें की गई हैं। अब पहले मैं बल्दियात का उस पे, इस इख्तलाफ का हमारे बल्दियात पे कोई असरअंदाज नहीं होगा बिल्कुल। सर इसी पे तो सारा मसला, और ये कोई आपने चाय पिलाई या नहीं पिलाई, आपने उधार लिया वापस नहीं किया, ये इस किस्म के छोटे मैं आपसे मुझे जरा एक्सप्लेन है क्या? एक आदमी दूसरे आदमी कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। करने दो, ये जो उन्होंने किया है ये बुरा किया है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब के वो एक सियासी कारकुन है और सर आप कैसे कह सकते हैं? वो चौधरी शेर अली कह रहे हैं मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूं, मेरे पास सबूत हैं और सरकारी हैसियत में ये सारे काम हुए हैं। चौई साहब उनसे नाराज हैं, चौई साहब की उनके साथ पॉलिटिकली एक नहीं बनती, वो राइवल एक हम पार्टी के अंदर, उन्होंने इस तरह की बात जरूर की है। अब बात ये जो इख्तलाफ है ना, इस इख्तलाफ का एक तो हमारे बल्दियात फैसलाबाद के रिजल्ट पे कोई असरअंदाज नहीं होगा। मैं आपको नहीं, मैं आप पारस कल ये ना सारा दिन आप ये कर रही होंगी, ये जो आपकी नशरियात है सारा दिन आप देख लीजिएगा, फैसलाबाद में और मैं बाकी भी पंजाब का 15% पीटीआई प्लस बाकी पार्टी। सर वो तो ठीक है, मैं आपकी बातों से समझूं कि ये इलेक्शन पार्टियों का नहीं है बल्कि बिरादरियों का इलेक्शन है, ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन है। सर इलेक्टेबल देखे ना, अगर ना ये सिर्फ बिरादरियों का होता, इलेक्टेबल्स का होता, तो लोग शेर की टिकट क्यों मांगते? लोग हमारे पीछे इतने फॉर्म क्यों देते? लोग क्यों आते? इसका मतलब है कि शेर का निशान जो है वो जीत का निशान, अलामत है, वो जिसके पास शेर का निशान है, जिससे नवाज शरीफ साहब की हिमायत हासिल है, वो जीतेगा। और उसकी वजह क्या लीडरशिप पॉपुलर कितनी है आपकी? उसकी वजह पुलिस तो नहीं, लोकल तंजीम कितनी मजबूत है, आपने कितने सही फैसले करके सही जो उम्मीदवार हैं वो रखे हैं। और उसके बाद हमारी इस वक्त कैंपेन चल रही है, हमारे लीडरान अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एक नौजवान वर्सेस इमरान खान है और फर्क होगा 75-10 का। वो तो बहुत ज्यादा फर्क आपके सामने होगा। फर्क कैसे आपने पहले बता दिया कि आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। 70% ये 2 दिन से बहुत चल रहा है, ये 2 दिन से जब उम्मीदवारी आप खड़ा ना करेंगे तो आप क्या मेरे उम्मीदवार जीत जाए? भाई आपके आधे हल्के खाली पड़े हैं। उमर चीमा साहब आपने एक्सपेक्टेशन सुन ली सर, वो कह रहे हैं 70% तो नून लीग जीतेगी और आपके वो बता रहे हैं जीतने के जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ 15% हैं। लेकिन चीमा साहब एक और बात, सर तजियाकार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो काउंट कर रहे हैं वो 3rd पोजीशन पे कर रहे हैं, पहली और दूसरी पे क्यों नहीं आपके ख्याल में? क्या तजियाकार गलत हैं या फिर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर है नून लीग के मुकाबले में? शुक्रिया पारस। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर नून लीग पंजाब में इतनी ही पॉपुलर जमात है तो क्या वजह थी कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो आज़ाद बुनियादों पे कराना चाह रहे थे? ये तो अगर आज सियासी अगर जमाती बुनियादों पे हो रहे हैं तो इसमें तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अहम किरदार है। हमने तो अदालतों के दरवाजे जाके खटकाए और फिर पंजाब हुकूमत को मजबूरन जो है ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवा रही। दूसरी बात गुजारिश ये है कि देखें लोकल गवर्नमेंट के डायनामिक्स हमेशा मुख्तलिफ रहे, जब भी हुए आज़ाद बुनियादों पर इलेक्शन हुए और डेफिनेटली उसके अंदर ज़ात बरादरी और लोकल जो इशूज़ है वो इम्पोर्टेंट रहे सामने, और इस पहली दफ़ा होने जा रहा है कि ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक, इसलिए पंजाब और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सिटिंग होती है उसकी डेफिनेटली वो एक फर्स्ट चॉइस समझी जाती है। सर आपका टारगेट क्या है पंजाब में? अभी आपने बिरादरियों की बात की तो देखिए चौधरी सरवर साहब के हवाले से, जिनको आप कहते हैं उनकी वर्किंग आपके लिए बड़ा फखर का बाइस है, आप बड़ा डिपेंड कर रहे हैं उन पे, तो कहा जा रहा है कि चौधरी सरवर साहब भी जो बिरादरियां हैं ना उन्हीं की सियासत पर फोकस कर रहे हैं पंजाब में। सर तो फिर आप में और नून लीग में फर्क क्या रह गया? अगर आप भी इलेक्टेबल्स और बल्दियाती ये बिरादरियों की बुनियाद पर इस इलेक्शन में खड़े हैं और जीतने का सोच रहे हैं, फिर आप इन पे इल्जाम क्यों लगाते?
نہیں دیکھیں ہمارے ہاں کرائٹیریا جو ہے وہ بالکل برادری ذات برادری کی بنیاد پہ نہیں کیا گیا، پراپر میرٹ کے اوپر جو ہے ہم نے ہمارے پاس بھی ایک سے کئی زائد جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو جنہوں نے کیا ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا، تقریباً 5 سے زیادہ آن ایوریج لوگ تھے کہ ہر حلقے کے اندر۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ کہہ دینا صرف کہ جناب ہم نے جو ٹکٹس دیے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر جب پچھلے 2-2.5 ماہ سے تمام اپوزیشن جماعتوں نے 3 جو ہے پنجاب کے اندر آل پارٹیز کانفرنس جو ہے منعقد کی گئی، اور پنجاب کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا اس کے خلاف جو ہے تحفظات کا اظہار کیا گیا، ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی گئی، جس کے اندر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر جب الیکشن ہوا تو وہاں پہ جتنی سیٹوں پہ الیکشن ہوا ڈائریکٹ الیکشن ہوا، وہاں پہ کوئی ریزرو سیٹس کے اوپر خواتین کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے، کسان کے حوالے سے کوئی انڈائریکٹ الیکشن نہیں کروایا گیا، اور نہ ہی مرحلہ وار جس طرح پنجاب میں کروایا جا رہا ہے کہ ایک سلیکٹڈ ضلعوں کے اندر تاکہ پورے ڈویژن کی سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا جو آپ اس پہ اثر انداز ہو سکے۔ سر آپ نے ایک اسی سیکنڈ طریقے سے جو سب سے اہم نقطہ ہے پارس، اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر جو انتہائی اہم چیز ہے جو لوکل گورنمنٹ کی ہم جب حمایت کرتے ہیں کہ جی اس سسٹم کے ذریعے لوگوں کو انصاف ملے گا، ان کی دہلیز پہ ان کے مسائل کا حل ہوگا ان کی دہلیز پہ، تو پنجاب کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے اس کے اندر جو آرٹیکل 149 جو کہتا ہے کہ آپ کو فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پاورز کو ڈیوالو کرنا ہے، ایسا کوئی چیز آپ کو پنجاب کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں نظر نہیں آتی۔ بہرحال having said that، سر یہ معاملہ دوسرا آ گیا نا، اس وقت یہ بتائیے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا جو ہے ایک جماعت کا دوسری جماعت سے مقابلہ نہیں ہے، یہاں پہ جماعتیں جو ہیں پوری پنجاب کی حکومتی مشینری کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ سر دیکھیں نا جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، ابھی آپ جو مشینری کی بھی آپ نے بات کی، کیا اسی لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس اسٹیٹ بن گیا؟ اور ایک بات کا اور ذرا ذکر کر دیں، پھر میں عتیق صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لوں گی کہ عمران خان نے یہ کہا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون نا اب MQM بن چکی ہے، یہ دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے ہیں، پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے پنجاب۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PMLN اور MQM کا مینڈیٹ یہ طاقت کا ہے، یہ دھاندلی کا ہے، یہ سرکاری جو وسائل ہیں ان کے استعمال کا ہے؟ دونوں کے بارے میں یہی خیال ہے؟ میرے خیال میں جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ابھی NA-122 کے اندر ہمارے 2 ورکرز کو شہید کیا گیا، ابھی یہ لوکل باڈیز کے اندر لاہور کے اندر 246 بھی آپ کے سامنے ہیں، پرامن ورکرز کے اوپر جس طرح سے آکے دہشت گردی کی گئی، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور جس انداز سے PMLN پنجاب کے اندر خاص طور پہ معاملات کو چلا رہی ہے، اس سے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ MQM کے طرز عمل پہ چلتے ہوئے پنجاب کے اندر بھی جو ہے دھاندلی اور بندوق کے زور کے اوپر ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ تو کیا آپ دیکھیے آپ نے سب کو یہ کیا کیا سکھا دیا ہے میاں عتیق صاحب، اور مسئلہ کیا ہے، ان کو اتنی محبت کیوں ہے آپ سے؟ میں تو خیر چیمہ صاحب نے شاید اس وجہ سے اس میں مزید کچھ ورڈز ایڈ کیے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کل یہ کہا ہے، ہم تو خود یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کس چیز کو ملانا چاہ رہے تھے، اور اصل میں طاقت کو نہیں وہ شاید ابھی بھی ان کے دماغ پہ وہی ہے جو کہا گیا تھا کہ ہم جا کر قبضہ کر لیں گے، ہم لوگوں کو کہاں سے چھڑا دیں گے، کون سے بت توڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور رات کو سو کر جب میں صبح اٹھوں گا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ وہ آج تک شاید پتہ نہیں کیا بن سکے اور کیا نہیں بن سکے، اور جو بنے اس سے بھی کہاں آگے سارے قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ تو بات آپ اپنی باری پہ بولیے گا، چیمہ صاحب اپنی باری پہ بولیے گا، چیمہ صاحب اپنی باری پہ بولیے گا، بتائیے۔ ہم نے بڑے تسلی سے، میں نے آپ کو سنا، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں بھائی، اتنی جلدی تیش میں مت آئیے، جو حقیقت ہے اس کو سمجھیے۔ لگ یہ رہا ہے کہ شاید ان کے ذہن پہ کوئی چیز سوار ہے، فوبیا ہے MQM کا، جیسے وسیم اختر صاحب بھی کہتے ہیں۔ جو بات آ رہی ہے یہ تو اسی بات میں کوئی اس میں منطق تھی جو انہوں نے یہ بات کی۔ اب یہ وضاحت جو ہے وہ وہی دے سکتے ہیں، یہ میرے بھائی ابھی جو بول رہے ہیں یہ تو شاید ان کی بات کو صرف الیبوریٹ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے جب NA-246 کا الیکشن ہوا، چونکہ آج الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو انہی کے کہنے کے مطابق رینجر اندر، رینجر باہر، رینجر اوپر، رینجر نیچے، ہر طرف رینجر 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 ابھی انہوں نے تفصیل سے بتایا تو ہے کہ کیوں انہوں نے موازنہ کیا ہے، کیوں وہ ملا رہے اتنا، اور کتنا ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں آپ؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ سب کے ساتھ ہے، اس کے باوجود جو الطاف بھائی کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے
ایم کیو ایم کی کارکردگی دیکھی ہے، وہ سب وہاں پر اس بات کو جانتے ہیں. اسی لیے کل بھی ووٹ وہ ایم کیو ایم کو دے رہے تھے اور انشاءاللہ آنے والا جو کل ہے اس میں بھی ووٹ ہو چکا. دوسری بات جو میں نے کی اس پہ بھی میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں جیسے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے اور پنجاب پولیس کے بہاف پر نون لیگ جو ہے وہ الیکشن جیتی ہے، اس بات کی تائید کریں گے یا تردید کریں گے، یا نون لیگ کی محبت میں آج کل آپ کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ آئی جی صاحب مجھے بڑا وہ حیران ہوا ہوں ان کی. جی میں جانتا ہوں ان کو، ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے اور بڑے سینئر اور صاف ستھرے افسر ہیں، لیکن کس پریشر میں آ کے کس طرح انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کسی بھی ایک جو ملزم ہو اس کے کہنے پر کسی کو قاتل نہیں. میں یاد دلاتا چلوں پارے صاحب کو کتنا شور مچایا گیا. یہ سولت مرزا کو پوچھ سکتے ہیں اس سے آگے میں پوچھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، کل سے کہہ رہا ہوں، جب سے بات ہو رہی ہے، میں جب سے یہ بات سامنے آئی ہے تب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نوید کمانڈو جب کہتا ہے میرے ساتھ 3 پروگراموں میں رانا صاحب نے آ کے بڑے آرام سے یہ کہہ دیا کہ جی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ مدعی ہم خود ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی تو سر کیا ایک آئی جی ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آئی جی کوئی کلین چٹ دے سکتے ہیں؟ اسی بات کو تو میں لانا چاہ رہا ہوں. یہ کون سا دورہ معیار ہے؟ یہ لانے کی بات ہے. جب نہیں عمران فاروق صاحب کا، عمران فاروق بھائی کا جب کیس تھا تو موجودہ وقت کے فیڈرل منسٹر صاحب نے کیا کہا؟ کیس کہاں چل رہا ہے؟ ان کی بساط سے بہت دور دوسرے ملک میں. پرابلم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہاں پہ. اور اس پرسپشن نے جو پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں لوگ دیکھیں گے. اور یہ اگر مگر جو ہے نا یہ اپنے بارے میں اور دوسروں کے لیے. لیکن چونکہ اب یہ آئی جی سندھ کی پنجاب کی بات نکل چکی ہے تو کیا کوئی بغیر تحقیق ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بیان جو ہے یہ آج سے کافی دیر پہلے عدالت میں اس ملزم نے، اس وقت وہ ملزم تھا اب وہ مجرم ہے، اس نے دیا تھا. اور یہ بالکل پولیس کے دوسرے. اور بات پتہ کیا ہے، ایک آدمی جو 15 سال سے اشتہاری ہو، جس کو پکڑوانے میں رانا ثناء اللہ رول پلے کریں اور جس کو پکڑوانے کے بعد موت نظر آ رہی ہو، اور وہ سر ایسے سولت مرزا کے حوالے سے بھی تھا نا اس وقت، ان چیزوں کو کیوں نہیں نظر رکھا گیا؟ جاری ہونے کے بعد اگلی بھی گزارش سن لینا. اگلی ہم ابھی بھی ان کی جو تحقیقات ہوں گی جس لیول پر بھی وہ چاہے گا عدالت چاہے گی، مدعی چاہیں گے، جس لیول پہ بھی عدالت چاہے گی. نتیجہ آپ نے پہلے بتا دیا، جس لیول پہ بھی وہ چاہیں گے اس پہ بالکل انویسٹیگیٹ ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب بھی، اور بالکل وہ پورے وہ ہم قانون کے تقاضے پورے کریں گے اور ہم پیش ہوں گے. تحقیقات بعد میں ہوں گی، خود اپنے خلاف تحقیقات بعد میں ہوں گی، رزلٹ پہلے دے دیے لیکن تفتیش ہونی چاہیے تھی. جب عدالت نے کہہ دیا رزلٹ میں بری کر دیا، اور جب ہماری کوئی بات ہوتی ہے تو اس الزام میں ہمیں پھانسی کا جو ہے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی بات ہو تو میں تو سب کے سامنے قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں اپنے بھائی کو کیا کہوں گا؟ میں تو قوم کو بتا رہا ہوں حقائق کیا ہے. جب ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو کیسے کیا جاتا ہے؟ آئی جی کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ کسی انہوں نے ان کو کوئٹ کرا دیا. اور اگر اسی میں کوئی میرا کارکن ہوتا، میرا ذمہ دار ہوتا، ایم کیو ایم کا کوئی رہنما ہوتا تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ ان کو کیا کہیں گے کہ جناب ان کو تو پھانسی دے دی جانی چاہیے، اپنا فیصلہ سنا دیں گے. آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو صاحب، سر میں آپ سے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کی بات کروں یا نہ کروں؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نا اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود پہلے دوسرے تیسرے کی تو گنتی میں ہی نہیں ہے. سر کیا اچھی بات ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس پہلے تو شکر ہے، آپ کو یاد بھی آ گئی کہ کراچی میں سر مجھے بالکل یاد تھا، انوائٹ کیا ہوا ہے. جی 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 نہیں یاد ہوتا تو شاید آپ مجھے 5 منٹ آپ کو ٹائم کب ملے تب بات کیجیے گا، تب شکایت کیجیے گا. جی پلیز اب مجھے پورا ٹائم دینا. مجھے 2-3 باتیں کرنی ہے. پہلے تو طلال چودھری صاحب جس معصومیت کے انداز سے پنجاب کی اور یہ وکالت کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے، ان کو تو یہ قتل کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر 14 قتل ہو گئے وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں، اس پہ بھی تو ان کی نظر نہیں گئی. اگر اوکاڑا میں پیپلز پارٹی کے 3 کارکنوں کو شہید کیا گیا وہاں پہ بھی ان کی نظر نہیں گئی. اگر لاہور میں اور پنجاب کے باقی علاقوں میں تحریک انصاف کے لوگوں کو مارا گیا وہ بھی ان کی نظر نہیں گئی. میں تو کہہ رہا ہوں یہ پوری اس پنجاب کو انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے اور پولیس کے زور پہ الیکشن ہو رہی ہے. اور یہ ابھی بھی آپ یقین کریں کل جو ہے صحیح تحریک انصاف کی وکالت تو نہیں کر رہے تھا
اس کے باوجود بھی فیصلہ آباد میں اور پنجاب کے باقی اضلاع میں جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ضابط مقرر کیے گئے تھے ان کی دھجیاں اڑائی گئی ہے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اصل میں یہ پوری پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی ہے پنجاب، اس لیے کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، کسی کو جرت نہیں ہو رہی، کسی مخالف کو اپنی بات جو ہے پیش کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک ہے پنجاب کی اصل صورت جو اب سامنے میں آ گئی، تب جب اپنے جو ہے گھر سے اندر کے لوگوں نے جو ہے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا. جب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب نے جو الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ 20 قتل کر چکے ہیں، اور ایک مجرم جو ہے ملزم کورٹ کے اندر جسٹس صاحب کے سامنے یہ بیان دے رہا ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو یہ عجیب بات ہے، ملزم بھی کہہ رہے ہیں اور وزیر مملکت کے والد صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بات نہیں ہے، بالکل بالکل اتنا بڑا جرم وہ کیا ہے، قتل کر چکے ہیں، ابھی تک وہ منسٹر ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے اخلاقی طور پہ کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور اس کو فیس کرنے چاہیے تھے یہ سارے کیسز. لیکن یہاں پہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک رول ہے، تو اس لیے میں اب پنجاب کے حوالے سے تو اتنی بات کر سکتا ہوں. باقی رہی بات سندھ کے حوالے سے، نہیں سر سندھ کی بات نہیں کی ابھی میں نے، ابھی پیپلز پارٹی پنجاب کا بتائیں، پیپلز پارٹی پنجاب کا پہلے بتائیں پھر سندھ کا پوچھوں گی آپ سے. ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن ان حالات میں جہاں ایک کوفہ اور ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے جہاں پہ لوگوں کو مارا جائے، جہانگیر بدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ووٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ حلقے میں تو امیدوار نہیں ہے. مجھے بتا دیں اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو اسپیس نہ دیا جائے تو ظاہری بات ہے کیا سوچیں گے جتنے بھی پولیٹیکل جو ورکرز ہیں، جو پولیٹیکل پیپلز پارٹی سے جو ان کا تعلق ہے یا ایسے پولیٹیکل جو ہے جن کا جمہوریت پہ یقین ہے، وہ سب سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پنجاب کی بات ہو گئی اور یہ پولیس فورس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور طاقت کے زور پہ ووٹ جو ہے طاقت کے زور پہ، بالکل ٹھیک ہے جو پولیس اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، ووٹ خریدا جا رہا ہے اور ووٹ کا غلط استعمال. میں سے جواب آپ سے لوں گی، لیکن ایک بات فہیم سنگھ صاحب اب سوال تو سنیں سر. سندھ کا آپ کے صوبے کا جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کا سوال سر کہ سندھ میں پیپلز پارٹی محفوظ ہے، بلدیاتی الیکشن آپ کا ہے، وہاں پر ایک شہری اتحاد بھی بنا ہے، تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس سے کوئی ٹف ٹائم تو نہیں دے سکتا وہ آپ کو وہاں؟ پارس الحمدللہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی تکلیف نہیں ہے. سندھ میں ابھی بھی ہم ایک الیکشن بائی الیکشن جو ایم پی اے کی جیتی تھی کے پی میں، وہ بھی ہم نے بائی الیکشن جیتی تھی اور کے پی میں ابھی، تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سندھ میں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم تکلیف کوئی نہیں ہے، راوی چین ہی چین لکھے گا. ٹھیک، ان کا جواب دے دیں ذرا. ہم 95% الیکشن انشاءاللہ ہم جیتے عمر چیمہ صاحب، اور ہمارے مقابلے میں عمر چیمہ صاحب ایک سیکنڈ ذرا میں طلال چودھری سے جواب لے لوں جو پولیس اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، خود جو ہے سمندر کے بڑی بات آپ نے کر دی. 95% وہ کہہ رہے ہیں جیتیں گی پیپلز پارٹی سندھ کے اندر. دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتے ہیں سر. پولیس اسٹیٹ کی بات ابھی میاں عتیق صاحب نے بھی کی، عمر چیمہ صاحب کی جماعت تو کہہ ہی رہی ہے، عبدالقیوم سمرو صاحب نے بھی کی ہے، تو ذرا اس کے حوالے سے آپ اپنا جواب دے دیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سوال ہے نا وہ اس طرح چھپایا نہیں جا سکتا. اب میں دیکھیں نا، اس پولیس نے نہ حاجیوں کی جیبیں کاٹی، نہ NISCL کروایا، نہ وہ رینٹل پاور کروایا، گورننس نہ نوکریاں بیچی، نہ اس کے بعد کرپشن کے سارے کے سارے پروجیکٹ کھا لیے. نہ یہ دیکھیں نا، دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات تو پولیس کے ذریعے. اچھا یہ سکیرا صاحب کے بھائی اعجاز سکیرا ہے، مشتاق سکیرا، کہ یہ کیسے انپوز جیت گئے، ذرا یہ بتا دیں. مجھے پہلے ان کا میں پہلے ان کا جواب دے دوں. بات یہ ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں نا، اگر ان کے امیدوار، باقی ساری دنیا پنجاب میں کھڑی ہو رہی ہے الیکشن میں، لیکن ان کے امیدوار 100 میں سے 2 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، 100 میں سے 2% امیدوار کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے، کینڈیڈیٹس. اور دیکھیے نا، اس میں انہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری پارٹی یہ آگے بڑھ، مگر یہ کھڑے کرتے ہیں عمر ورق ان کو بٹھا دیتا ہے، کیا کرے گا؟ میری بات سنیں، یہ صرف ایک الزام ہے نا. اب بات یہ کہ پورے پنجاب 12 اضلاع میں 2% یا 2.5% کے زیادہ ان کے لوگ کھڑے نہیں. بریک لے لوں ایک، اعجاز سکیرا صاحب جو IG پنجاب مشتاق سکیرا کے بھائی ہیں، ذرا یہ بتا دیں یہ چیئرمین یہ بسرا پور یونین کاؤنسل اکاڑا یہ انپوز کیسے منتخب ہو گئے؟ دیکھیں میں آپ بریک لیں، میں اس کی ڈیٹیل پتہ کرتا ہوں. بالکل مجھے پتا نہیں، مجھے نہیں اکاڑے کا مجھے نہیں پتا نا، مجھے اکاڑے کا ہر کوئی انڈیویجول امیدواروں کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں سر. اسی لیے بھی مہربانیاں ہو رہی ہیں تو شاید اسی لیے دیکھیں نا، نہیں پرے سے آپ پروگرام دیکھیں، میں بلدیات پہ پروگرام کرنے ضرور آیا ہوں. بلدیات سومرو صاحب، آپ کی تو سارا کچھ زوال آپ کے گھر میں سے شروع ہوا ہے. اپنے گھر پر توجہ دیں، ایسے ہی آپ پولیس کو فلانے کو ذمہ دار نہ کریں. اب یہ جو
بات ہے, اس کا میں معلوم کر لیتا ہوں, آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی ہے نہیں ہے, سب کچھ پتہ کر لیتے ہیں. عمر چیمہ صاحب سے بھی اس پہ میں ان کی بھی رائے لے لوں گی, آپ پتہ کر لیں. اس کے بعد میں نے یہ بھی ساتھ بتانا ہے کہ جو چوئی سرور ہے ان کا بھتیجا بھی نون لیگ کی ٹکٹ پہ کھڑا ہوا ہے. ضرور بتائیں, سب کی باتیں یہ پاپولیرٹی ہے, یہ پاپولیرٹی ہے. بالکل ٹھیک, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا عمر چیمہ صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ طلال چودھری صاحب نے کنفرم بھی کر لیا, ذرا بتاتے ہیں کہ میں اس کا بتا ذرا ون لائنر بتا دیں. جی, سب سے پہلے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ, ان کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے وٹو صاحب کا یہ ایریا ہے جو منظور وٹو صاحب, ان کا ایک آدمی کھڑے تھے. منظور وٹو صاحب نے اپنے آدمیوں کو وڈرا کروایا, وہ انڈیپینڈنٹ ہی تھے اور انڈیپینڈنٹ وہ بلا مقابلہ. اخبار میں پتہ ہے کیا رپورٹ ہے, کیا رپورٹ ہوا ہے کہ وہ نون لیگ کے ہیں؟ نہیں, انڈیپینڈنٹ ہے. اور میں آپ سے یہ دیکھیں تصدیق کر کے بات کر رہا ہوں, اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ, اگر وہ تھے پارٹی تو ان کے پاس پارٹی ٹکٹ ہوگا نا, ان کو نشان الاٹ ہوا ہوگا یا جمع کروایا ہوگا, وہ نہیں تھے. یہ میں آپ سے شیر کا نشان ہے, اسی لیے نہیں, شیر کا نشان ہے ہی نہیں ان کے پاس. سیٹسفیکٹری جواب ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کل یہی بات کی, خاص طور پہ انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سر. اور دوسری بات ایک یہ کہ دیکھیں بلدیاتی انتخابات میں آپ لوگ سب بڑے شوق سے آپ لوگ لڑ رہے ہیں, میں باقی سب سے بھی پوچھوں گی, لیکن ابھی پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. تو آپ لوگ جلسے کرتے ہیں, ایک دوسرے کی لوٹ مار بتاتے ہیں, آپ کرپشن کی داستانیں بتاتے ہیں, لیکن جو چھوٹے چھوٹے بلدیاتی حلقوں کے مسائل ہیں ذرا ان پر توجہ دے رہے ہیں کیا؟ اس کے حوالے سے کوئی ریسرچ ہے, کوئی اسٹڈی ہے آپ لوگوں کی, کہ آپ کے امیدوار بھی عمران خان کی وجہ سے جیتنے کے لیے پر امید ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. بالکل جو لوکل ایشوز ہیں ان کو ہی حل کرنے کے لیے لوگ جو ہے اس سیاسی عمل کا حصہ بن رہے ہیں, اور یقیناً ان ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ جو بات پہلے ہو رہی ہے آئی جی صاحب کے بھائی کے حوالے سے, اگر ابھی انڈیپینڈنٹ ہیں تو کل گورنمنٹ میں آ جائیں گے, ظاہر ہے. جس حوالے سے اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو ان اپوز کروایا گیا. بہرحال اس سے پہلے میں جو بات پولیس اسٹیٹ کے حوالے سے ہو رہی تھی, تو پارس آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ ایک پوری تاریخ ہے, اور نون لیگ کی خاص طور پہ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک سابق آئی جی ہیں عباس خان, انہوں نے, ان کی اپنی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر میاں شریف برادران نے 25,000 ایسے لوگ بھرتی کیے جن کا اپنا کرمنل ریکارڈ تھا. اور مسئلہ جو ہے آئی جی ڈی آئی جی لیول کا نہیں ہے, مسئلہ ان بیچاروں کے تو میرے خیال میں نیچے والے سنتے نہیں ہیں. ابھی آج لاہور کے اندر جو ہے فوٹیج دکھائی گئی کہ اچرے تھانے کے پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ سرکاری کینڈیڈیٹ کے جو ہے پوری وہ بینرنگ کر رہے ہیں اور پوری اس کی کیمپین چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے جس صوبے کا لا منسٹر خود اس کے اوپر, چاہے وہ مال ٹاؤن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ قصور واقعے کے حوالے سے ہو, چاہے باقی معاملات کے حوالے سے ہو, جب اتنے سنگین الزامات ہوں اور جب اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہو کہ پنجاب کے اندر پولیس کے ذریعے, باقی حکومتی وسائل کے ذریعے مخالفین کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کل پنڈی کے اندر ہمارا ایک چیئرمین کا کینڈیڈیٹ تھا, اس کو پولیس نے اٹھا کے اس کو زد و کوب کر کے اس پہ پریشرائز کیا کہ وہ جو وڈرا کر جائے. جب اس قسم کے معاملات ہوں تو حکومتی رویہ ایک طرف, لیکن الیکشن کمیشن کا کردار میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اور یہ چیز ہم سب کے لیے باعث تشویش بھی ہے, اور کہ الیکشن کمیشن کو جب تک بااختیار نہیں کیا جائے گا, جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جائے گا, کبھی بھی اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو ہم روک نہیں سکتے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ لوگ اپنی حکمت عملی کا اعلان کرنے والے تھے, آج پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ شکایات کر رہے ہیں, کہاں گیا وہ سب آپ کا؟ ہم نے الیکشن کمیشن کے خلاف ہم نے پٹیشنز کی ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک بلے باز کا نشان جو ہے پنجاب الیکشن کمیشن نے جو ہے الاٹ کیا, ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی, ہائی کورٹ میں اس کی درخواست دی, ہائی کورٹ کے آرڈرز ہو گئے, لیکن وہ نشان جو ہے الیکشن کمیشن اس کو حذف نہیں کر سکا. تو الیکشن کمیشن کا کردار بہرحال جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اس کے اوپر ہے. دھرنا کہاں گیا جو 4 اکتوبر کو دے رہے تھے, جس کا اناؤنس کر رہے تھے عمران خان؟ یہ دھرنے کا نتیجہ ہے. آج اگر پاکستان میں اگر تھوڑا بہت اگر پاکستان میں اگر کوئی صاف شفافیت اگر آئی ہے الیکشنز کے اندر, تو پوری قوم کو تحریک انصاف کا مرہون منت ہونا چاہیے. کیسی شفافیت ہے نتیجہ صاحب؟ آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں تھوڑا بہت. سر آپ صاف اور شفاف الیکشن کہاں مانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نون لیگ کے ہوتے ہوئے وہ ہو ہی نہیں سکتے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں جو شفافیت آئی ہے, تو کون سی شفافیت آئی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا
کہ آپ کے سامنے اگر تھوڑا بہت بھی اگر بہتری آئی ہے الیکٹورل سسٹم کے اندر، سینسٹیوٹی کے حوالے سے اگر ہم نے فوج اور پولیس کو، فوج اور رینجرز کو اگر ہم نے کہا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، تو صرف اس لیے کیا ہے کہ جو پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر جو حالات کریٹ کیے گئے اس کے اندر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کو بنانے کے لیے ضروری تھا کہ فوج اور رینجرز کو طلب کیا جائے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ تو بالکل ایک باعث آرگنائزیشن کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ ٹھیک، میاں عتیق صاحب، میاں عتیق صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بلدیاتی الیکشن جیتنے کے لیے جو بنیادی لوازمات ہوتے ہیں نا، وہ ایم کیو ایم کے علاوہ کیا آپ کو کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں نظر آتے ہیں؟ یہ جو گلی محلے کی جو ریسرچ ہے، جو ڈیلیورنس ہے، کسی اور پارٹی میں آپ کو نظر آتی ہے؟ اور نہیں آتی تو کیوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ باقی سب ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، کام بہت کیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے مجھے ریسرچ کا نہیں پتا، what do you mean by that research؟ میں صرف ڈیلیوری کی بات کرتا ہوں، گلی محلے میں ان کے مسائل کو جاننا، وہ انفارمیشن کا ایک سسٹم ایم کیو ایم میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے سب سے بڑا جو سسٹم ہے کہ ہمارے صرف کاؤنسلرز حضرات ہی یا میئر ہوں، ناظم ہوں، وہی اویلیبل نہیں ہوتے، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز سب کام کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو شاید دوسری پارٹیوں میں نظر نہیں آتا۔ برا نہ مانیے گا، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنی انفارمیشن گلی محلے کی آپ کو ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو ہر چیز کا، کون کہاں کس کو ووٹ دیتا ہے اور کون نہیں، لیکن یہی چیزیں آپ یوٹیلائز کرتے ہیں دھاندلی کے لیے۔ جو مسائل ہیں، ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں، مسائل جو ہے وہ کبھی دھاندلی کے لیے یوٹیلائز نہیں ہوتے۔ کون سی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ NA-246 لاسٹ الیکشن وہاں پر ہوا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی؟ کوئی کسی جگہ سے آواز نہیں آئی۔ سر آپ کہہ سکتے ہیں نا، اس وقت تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے تو وہاں پر بھی کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ 245 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہہ سکتا ہوا کیا؟ اگر وہ کہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا چلے جائیں الیکشن کمیشن میں۔ سر پی ٹی آئی کی وجہ سے پہلی دفعہ آپ لوگوں کو نکلنا پڑا، آپ لوگوں نے اتنی ورکنگ کی، گھر گھر جا کے آپ لوگوں نے ورکنگ کی 245 کے حوالے سے نا۔ آپ جیسی خاتون یہ بات کریں کہ نکلنا پڑا، آپ دیکھ نہیں رہے ہمیشہ سے کہ کب جب جو ہے نکلتے تھے، کس طرح لوگ نکلتے ہیں، اور پھر بات پھر وہی ہے کہ کیوں لوگ جو ووٹ دیتے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو یا کراچی ہو یا پشاور ہو، جون سی جماعت کے لوگ اپنے آپ کو عہدیدار نہ سمجھیں بلکہ کارکن سمجھیں۔ الطاف بھائی نے ہمیشہ ہمیں عہدیدار نہیں بنایا، ہمیں ذمہ دار کارکن بنایا، اور جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، آپ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی سندھ جو ہے وہ کچھ غیر روایتی طریقے استعمال کر رہی ہے جیتنے کے لیے، یہ ایم کیو ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا گیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کون سے غیر روایتی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ خیر پور میں، سکر میں آپ کہہ رہے ہیں ہراساں کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ جو ایک حکومتی وہاں پر چونکہ لوگ ان کے اپنے سسٹم آپ نے الزام نہیں لگایا تو ہے، ایم کیو ایم نے الزام نہیں لگایا، یہ پیپلز پارٹی سندھ کے اوپر لگایا؟ پھر وہی آتی ہے، دیکھیے ہم جو انٹیریئر سندھ میں بہت سے طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، انٹیریئر سندھ میں سمرو صاحب بھی جانتے ہیں ان چیزوں کو جو وہاں کے اپنے ہیں، اس میں ایز اے پارٹی کہا جائے اس کو یا وہ انڈیویجول کے اپنے جو ہیں وہ طریقہ کار ان کے اپنے وہاں پر ہیں، جو زور میں ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ہمارے تو مسکین لوگ ہیں وہاں پر، سارے جو ہیں عام لوگ ہیں، 98% غریب لوگ ہیں جو وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ کیوں کہ وہ اہلیت کی بیس پر آگے آنا چاہیے۔ آپ پہ الزام لگے وہ غلط، جو الزام آپ دوسروں پہ لگائیں وہ درست ہے۔ پھر وہی بات، جو ہمارے اوپر الزام لگتے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں، اور ہم جو الزام لگا وہ اس کا فیصلہ عوام کر لیں گے۔ سر آپ لوگ کہتے ہیں سندھ میں آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ غیر روایتی طریقے استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں معصوم لوگ ہیں آپ۔ ہم لوگ پہلے تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں 18 کروڑ لوگوں کو بنیادی حق مل رہا ہے، اور عام آدمی کی اونرشپ ہو رہی ہے، جو چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، چاہے انڈیپینڈنٹ ہو، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے، اچھی روایت ہے، تو اس کو برقرار اور اس کو پرامن ہونا چاہیے۔ باقی رہی بات یہ کہ جی آپ انٹیریئر سندھ میں، تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے یا کسی اور پارٹی نے کوئی سیریس ایلیگیشن ابھی تک عائد کیا ہو۔ ہم انتہائی ایمانداری سے شفاف طریقے سے الیکشن کو جو انعقاد کروا رہے ہیں، کہیں سے بھی انشاءاللہ کوئی کمپلین نہیں ہوگی۔ ابھی یہ میرا بھائی ہے، بہت میرے محترم دوست ہے، ابھی حیدرآباد میں بہت سارے ان کے لوگ، بلکہ کافی اکثریت سے ان کے اناپوز ہوئے، تو مجھے بتانے کو ایک مثال بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو ایک مثال بھی نہیں دے سکتے ہیں اگر مجھے یہ دے میاں صاحب کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ریگنگ ہوئی، کیا کسی قسم کی کوئی شکایت آئی، تو ہم نے ہم پرامن طریقے سے پوری سندھ کا الیکشن کا انشاءاللہ کرا دیں گے، اور یہ دعا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ دیکھیں کے پی میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں 30 بندے مارے گئے تھے، وہ سین ریپیٹ نہ ہو۔
ہم وہ سین ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم امن سے اور پرامن طریقے سے الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں اور پاور جو ہے عوام تک جو ہے نچلی سطح پہ یہ ہم لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ عام آدمی جو ہے اس کو احساس ہو کہ وہ بھی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. طلعت چودھری صاحب، یہ کیا نون لیگ سماجی اور معاشی مسائل جو ہیں، کیا اس کے حوالے سے جو بات میں عمر چیمہ صاحب سے کری تھی، اب آپ سے پوچھی ہوں کہ آپ لوگوں کی ریسرچ ہے، یہ بس شیر کا نشان ہونا چاہیے، میاں صاحب کی حمایت حاصل ہے اور بس جیتنا ہے؟ دیکھیں، اگر جو امیدوار لوکل باڈیز کا ہے اس کو لوکل مسائل پتہ نہ ہوں اور وہ اس کا حل کرنے کا یقین لوگوں کو نہ دلائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مقصد کیا ہے لوکل یہ لوکل دیکھیں نا، بنیادی جتنے آپ کے سول سروسز ہیں، جتنی آپ کے کمیونٹی میں دوسری چیزیں، وہ لوگ تو بہت بہتر جانتے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ پہلے ہونے چاہیے تھے لیکن اب ہو رہے ہیں. اللہ کرے یہ خیر خیریت سے ہوں. کیا یہی وجہ ہے کہ بھائی، بھتیجا، بھانجا، رشتہ دار سب ٹکٹ لے کر آ رہے ہیں اور آپ کیا نہیں، اور آپ یہ سب جگہ پر ہو رہا ہے؟ تو سر یہ ہوتی ہے لوکل پالیٹکس. میں کہہ رہا ہوں ہمیں، ہمارے پاس صرف اپنے بھائی بھتیجا شاید کسی کا آیا ہو، ہمارے پاس تو چوئی سرور کا بھی بھتیجا ہے. وہی سبھی ٹکٹ لے رہے ہیں، مقبول ٹکٹ ہے، لوگ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، جو بہتر ہے. یقیناً اسی لیے نون لیگ کے پاس نہیں یقیناً، اور انہیں پتا ہوگا کہ بھی کیا پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل ہماری جماعتیں جو ہیں وہ الزام کی بجائے نتیجہ مانیں گی اور سب کچھ انہیں وہ ملا جو انہوں نے چاہا الیکشن کمیشن سے. اب انہیں ہمیں نتیجہ ماننا چاہیے اور اگر مگر کے ساتھ نہیں. ہاں، اگر مگر کے ساتھ نہیں، رونا نہیں. چلے ٹھیک ہے. کل کا آپ کا وہ سلوگن چلنا نہیں، اب رونا نہیں. ٹھیک. کیا عمر چیمہ صاحب ایسے ہی ہوگا؟ لاسٹ کامنٹ. وہ کہہ رہے ہیں رونا نہیں. دیکھیں، ہمیں بہت سے تحفظات بالکل ہیں الیکشن کے اوپر، یہ کہنا غلط ہوگا اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھیں، خاص طور پہ جو ووٹر لسٹوں کے حوالے سے. اور آنے والے دنوں کے اندر بھی ہم آپ کو انکشافات کریں گے اور باقاعدہ ثبوت کے ساتھ. ایک انکشاف کر دوں. ہماری خواہش اور امید ہے کہ کل پرامن طریقے سے الیکشن کا عمل جو ہے مکمل ہو اور لوگوں کا جان و مال کا تحفظ جو ہے اس کو بہت ضروری بات ہے. بالکل. عمر چیمہ صاحب ایک انکشاف کر دوں. انہوں نے کل کے لیے سٹیٹمنٹ آج ہی بنا لی ہے کہ اس میں لکھنا کیا ہے کہ کیسے ہم نے کہنا ہے کہ ہمارے کل کا رزلٹ آج بتا دیا. ہمارے تو پاس تو امیدوار ہے نا، ہم نے کام کیا ہے، ہم نے وعدے نبھائے ہیں. سر بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.